अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान महाजराई शायद हतमी और फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। दोनों जानिब से फरीकैन के खिलाफ सियासी हरबों के अलावा कानूनी हरबे और मुकदमेबाजी का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। इस मुतालिक हुकूमत की जानिब से आज ही एक इंतहाई इकदाम सामने आया जो इमरान खान के खिलाफ घेराव तंग किए जाने का इंदिया भी दे रहा है। आज FIA ने इमरान खान समेत 11 अफराद के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस में मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस FIR के मुताबिक इस्लामाबाद में कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्कल ने जो दर्ज की है, मुल्जिमान ने फॉरेन एक्सचेंज एक्ट की खिलाफ वर्जी की और निजी बैंक अकाउंट्स के बेनिफिशरी हैं ये लोग। FIR में इमरान खान, सरदार अजहर तारिक, सैफुल्ला नियाजी, सैयद यूनस, आमिर कियानी, तारिक रहीम शेख, तारिक शफी, फैसल मकबूल शेख, हामिद जमान और मंजूर अहमद चौधरी को नामजद किया गया है। FIR के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने निजी बैंक में नया पाकिस्तान के नाम पर अकाउंट खोला और बैंक मैनेजर ने गैर कानूनी बैंक अकाउंट को ऑपरेट करने की इजाजत दी, इसलिए मज़कूरा बैंक मैनेजर को भी मुकदमे में शामिल किया गया है। FIR के मतन के मुताबिक बैंक अकाउंट में अबराज ग्रुप से $21 लाख आए। PTI ने अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी का इलेक्शन कमीशन में बयान हल्फी जमा कराया जो FIR के मुताबिक झूठा और जाली था। FIR में मजीद दर्ज है कि वोटन क्रिकेट क्लब से 2 मजीद अकाउंट से रकम मौसूल हुई। निजी बैंक के सरबराह ने मुश्तबा गैर कानूनी तफसीलात में मदद की और इमरान खान के खिलाफ अबराज ग्रुप और वुटन क्रिकेट क्लब से पैसे लेने का मामला आलमी मीडिया की जीनत भी बनता आया है। इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले से सिर्फ 4 रोज पहले 28 जुलाई को बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने एक खबर ब्रेक की जिसमें यह इंकशाफ किया गया था कि अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने PTI के लिए खैरात के नाम पर रकम इकट्ठी की, चैरिटी के नाम पर, जबकि आरिफ नकवी ने वोटन क्रिकेट लिमिटेड को PTI के बैंक रोल के लिए इस्तेमाल किया। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ने रवां बरस 2 अगस्त को PTI के खिलाफ 2014 से ज़ेर इल्तिवा ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाते हुए यह कहा था कि यह साबित हो चुका है कि PTI ने ममनुआ फंडिंग ली। तकरीबन 1 दहाई तक इस मुकदमे का दिफा करने वाले PTI के बानी रुकन अकबर एस बाबर के लिए यह फैसला एक लैंडमार्क से कम नहीं था, लेकिन वो माजी करीब तक भी ये सवाल उठाते रहे कि इस फैसले के बावजूद भी इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई से क्यों गुरेज किया जा रहा है। मुझे बताइएगा क्या अभी भी कुछ ऐसे हकायक हैं कि जो मंजर आम पर आने हैं और वो इस केस का हिस्सा नहीं है? मैंने अभी आपको मिसाल दी, $1.2 मिलियन ये सिर्फ वूटन से जो खान साहब के दोस्त हैं उन्होंने एक ट्रस्ट रजिस्टर की और उस ट्रस्ट के जरिए PTI के मीडिया कैंपेन को फंड किया गया। तमाम उसकी मनी ट्रेल आ चुकी है। उनके जाती अकाउंट में $5,75,000 गया। देखिए ये जिस तरह एक बशीर मेमन साहब जो फॉर्मर DG FIA उन्होंने कहा था ये केसेस की परदादी है, इसके लिए शायद 100 लोग आपको चाहिए। वो इसलिए कि इधर से अकाउंट निकालते हैं PTI का, उधर से किसी के जाती अकाउंट में पैसा चला गया, ये तो स्पाइरल कर रहा है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि जितना भागोगे, वो एक फिल्म होती थी फॉरेस्ट गंप, अगर आपको याद हो तो उसमें वो एक बड़ा मशहूर जुमला था, रन फॉरेस्ट रन। सो दे आर रनिंग एंड भाग रहे हैं और पूरा जुलूस बनता जा रहा है और सारी नीचे ट्रेल्स छोड़ते जा रहे हैं। सो ये बहुत बड़ा, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेगा फंडिंग स्कैम साबित होगा और ये इससे भाग नहीं सकते, ये उससे बच नहीं सकते। इंशाल्लाह इसको मैं मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा। अब नाज़रीन इसी बारे में इस केस की से मुतालिक FIA के साबिक सरबराह बशीर मेमन क्या फरमा चुके हैं, वो सुनिए। बशीर मेमन साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं जिन्होंने मैच करवाया वो तो आरिफ नकवी साहब थे, अबराज ग्रुप वाले, उन्हीं की जानिब इशारा है। फिर आपने हमारे ही प्रोग्राम में आज से कुछ 6-7 महीने पहले, जब ये मामला था ही नहीं, अभी फॉरेन फंडिंग केस का, ममनुआ फंडिंग केस का फैसला भी नहीं आया था, आपने एक दावा किया था कि जी इमरान खान साहब ने आपको आरिफ नकवी के बारे में कुछ बताया था। सर ये एक मरतबा नहीं कहा था, मैं फिर से रिपीट करूंगा। उन्होंने मुझे खुद बताया था कि इसने मुझे पॉलिटिकल फंडिंग की हुई है। ये सिर्फ मैंने नहीं कहा, रिहाब खान साहिबा ने अपनी किताब में लिखा है जो उनकी बेगम साहिबा थी। अच्छा, फिर उसके बाद ये द की मैन साइमन क्लार्क ने किताब छापी इंग्लैंड में, उसने लिखी है। लेकिन अब साइमन क्लार्क को जाकर के उधर चैलेंज करना चाहिए PTI को कि आपने ये ज्यादती की हमारे साथ, और आरिफ नकवी को वहां पे जाके चैलेंज करना चाहिए साइमन क्लार्क को, द की मैन, उसने जो छापी है किताब। फिर इलेक्शन कमीशन ने वो बता दिया कि वोटिंग क्लब ने $21 मिलियन भेजे हैं, $2.1 मिलियन भेजे, कितने भेजे। तो ये तो राइटिंग में आ गया है। मैं आपको आज एक बात बता रहा हूँ अपने तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर कि ये कम से कम 15 बिलियन का केस खुलेगा, सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस होएगा, जो अकबर एस बाबर साहब कहते होते थे।
عمران خان اور اس مقدمے میں نامزد دیگر افراد کے خلاف معاملہ اب ایف آئی اے کی کورٹ میں ہے، جو بظاہر بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایف آئی اے نے پہلے ہی پی ٹی آئی کے بانی رکن حامد زمان کو حراست میں لیا ہوا ہے، یعنی آئندہ آنے والے چند دنوں میں سیاسی منظرنامے پر اس کیس کا اثر انداز ہونے کا بھی خدشہ ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی جانب سے بھی حکومت مخالف بھرپور جوابی وار کیے جا رہے ہیں۔ پہلے ہی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے خلاف اینٹی کرپشن کا مقدمہ اور ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب پی ٹی آئی آج تحریک انصاف جو ہے وہ سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس لے کر الیکشن کمیشن جا پہنچی ہے۔ دوسری جانب آڈیو لیکس کے خلاف بھی عمران خان قانونی چارجوئی کا اعلان کر چکے ہیں، ساتھ ہی آج انہوں نے اپنے خلاف کچھ ویڈیوز جاری کیے جانے کے خدشے کا اظہار کیا۔ میں پوری تیاری کر رہا ہوں، میں کال دوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ سارے چور جمع ہو کے ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ مجھے اور میری پارٹی کو کسی طرح پبلک کی نظر میں گندا کریں۔ اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ گندی ویڈیو تیار کر رہے ہیں، گندی ویڈیو وہ چلیں۔ اگر آپ سرویلنس بھی کرنا چاہتے ہیں پرائم منسٹر کی کالز کی، کریں، لیکن ان کو لیک کرنا یہ جرم ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، جو بھی آپ کریں گے آپ نہیں روک سکتے اس حالات کو۔ جہاں عمران خان لانگ مارچ کی کال دینے کے اعلانات کر رہے ہیں، تیاری ہو رہی ہے، وہاں بظاہر ان کی تیاری تاحال اتنی مکمل بھی نظر نہیں آ رہی۔ پہلے ہی سوات میں دہشت گردی کے واقعات کے باعث ان کی حکومت باعث تنقید ہے، تو پنجاب میں بھی معاملات سیٹل نہیں ہو پا رہے۔ آج ہی پنجاب کی وزیر داخلہ جو ہوم منسٹر ہیں ہاشم ڈوگر، انہوں نے بظاہر ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دیا، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت کی لانگ مارچ کو پنجاب حکومت کی حمایت نہ دیے جانے کے ان کے بیان کے بعد وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی جانب سے بھی وزیر داخلہ پر شدید تنقید سامنے آئی تھی۔ دوسری جانب گزشتہ روز صدر عارف علوی کے تہلکہ خیز انٹرویو نے پی ٹی آئی کی بیانیے کو بظاہر بڑا نقصان پہنچایا ہے، مبینہ امریکی سازش کا، گو کہ ایوان صدر سے ایک وضاحت ضرور سامنے آئی ہے کہ سائفر سے متعلق صدر کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا، لیکن صدر مملکت کی جانب سے عمران خان کے سائفر کے بیانیے کو سازش نہ ماننا، وہ بھی دو ٹوک الفاظ میں عمران خان کی جو ایک سازشی بیانیہ انہوں نے بیانہ تھا اسے دھچکا ضرور پہنچایا ہے۔ تمام معاملات پر گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے، جبکہ آگے چل کر ہمیں سابق ایف آئی اے کے سربراہ بشیر میمن اور پی ٹی آئی کے رہنما علی محمد خان بھی جوائن کریں گے۔ میاں جاوید لطیف صاحب، ممنوعہ فنڈنگ کیس میں باقاعدہ طور پر مقدمہ درج ہو چکا ہے، کیا حکومت ارادہ رکھتی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے اسی کیس میں جلد؟ دیکھیں عادل، اگر تو ہم نے اپنی خواہش کو پورا کرنا ہوتا یا کسی سام لینا ہوتا تو 6 ماہ ہو گئے، تو پھر آپ کو نظر آنا چاہیے تھا عمران خان کو سلاخوں کے پیچھے۔ مگر ہم نے تو پہلے دن سے یہ بات کہی تھی کہ قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ ہم نے جو بات کہی تھی، آج آپ سوال کرنے کی آپ کو ضرورت اسی لیے پیش آ رہی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مقدمہ درج ہونے کے باوجود ابھی تک اگر اس کو گرفتار نہیں کیا گیا تو تمام تقاضے پورے ہونے کے بعد یقیناً اس کو ہاتھ ڈالا جائے گا۔ میاں صاحب، ایک عمران خان نے آج جو سپیچ کی بہت بڑا الزام لگایا کہ کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ حکومت بنا رہی ہے انہیں بدنام کرنے کے لیے یا جو بھی۔ ایک تو دیکھیں، جو اگر وہ بات کر رہے ہیں تو کچھ تو ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اگر واقعی یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہیں فیک طریقے سے، آج کل کے دور میں تو ممکن ہی نہیں ہے، ایکسپوز ہو جائے گا یہ سارا معاملہ اگر واقعی ہے۔ بات صحیح کہہ رہے ہیں عادل، مگر ایک تو آپ یہ اطمینان رکھیں کہ الحمدللہ ہم جو ہماری ٹریننگ تربیت جس قائد کے ساتھ ہوئی ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے ایسی چیزوں کا، اور اگر کوئی بنانا ہوتی تو بہت پہلے آپ کو نظر آ رہی ہوتی۔ اگر اس کا اپنا ماضی جو ہے وہ اس طرح کا تھا داغدار، تو پھر تو چیزیں مختلف وقتوں میں سامنے آتی رہتی ہیں، مگر حکومت کی جانب سے، مسلم لیگ کی جانب سے کبھی ایسا نہیں ہوگا، یہ اطمینان رکھے۔ اور اگر اس نے کچھ کیا ہوگا تو میں روکنا بھی چاہوں تو کیسے روک سکوں گا؟ نہیں، لیکن میاں صاحب کچھ افواہیں بھی ہیں، چاہے میں گوئیاں بھی ہو رہی ہیں کہ آپ کے حکومتی کچھ لوگوں نے کچھ ایسی ویڈیو دیکھی، آپ چونکہ حکومت میں ہیں، اگر واقعی ایسا ہوتا ہے تو پبلک ڈومین میں ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ اصل ہیں یا وہ بنائی جا رہی ہیں، جو لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ دیکھیں، میں تو جو آپ بات کر رہے ہیں خود اس چیز کا حامی بھی ہوں جی، اور میں نے کوئی ویڈیو آڈیو سنی نہیں ہے، ویڈیو دیکھی نہیں ہے۔
جہاں تک عمران خان صاحب کے خدشات کا تعلق ہے تو مجھے تو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ آڈیو لیک آئی ہیں راجہ بشارت کے حوالے سے، مجھے اس بحث میں نہ جانے کی ضرورت ہے نہ میری ضرورت ہے، نہیں پڑھنا مگر چاہیے جو باتیں ہم سن رہے ہیں وہ بھی آپ نے سوال کیا ہے تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ میں ان چیزوں پہ نہ بلیو کرتا ہوں، نہ جماعت کرتی ہے، نہ کسی کو کرنا چاہیے کسی کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، مگر جو بات کوئی بندہ بار بار کرے ریاست مدینہ کی، جو بار بار بات کرے صحابہ اکرام کے دورے حکومت کی، تو اس کو اپنا کردار اور اپنا قول و فعل جو ہے اس میں تضاد نہیں رکھنا چاہیے، تاکہ کوئی اس طرح کا خدشہ رہے نہ اور ان کے منہ سے جو بات پھر نکلے لوگ اس پہ یقین کریں۔ میں تو نہیں ہوں۔ میاں صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب کا معاملہ ایک دفعہ پھر سر جو ہے وہ اٹھا رہا ہے، اور یہ خبریں آ رہی ہیں، حنیف عباسی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگلے مہینے پنجاب حکومت تبدیل ہو جائے گی۔ آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ایک اور اٹیمپٹ کی جائے گی پنجاب میں حکومت گرانے کی، پرویز الہی کی؟ نہیں، جہاں تک آپ یہ لفظ بول رہے ہیں اٹیمپٹ کرنا، جی، اٹیمپٹ تو وہ کرتا ہے جو کر کے واپس آ جائے یا دوسری کی تیسری کی بھی خواہش کرے۔ اب دیکھیں پنجاب میں ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت اگلے دنوں میں سامنے آ جائے گی کہ جس جماعت کو حکومت دی گئی ہے، 10 ممبر جس جماعت کے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ اگلے دنوں میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ اور جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے تو اس کے تو درجنوں لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی میں سے کوئی ہوتا تو ہم اس کو سپورٹ کرتے، جس طرح کے بزدار کو بھی ہم برداشت کرتے رہے، مگر کسی دوسری جماعت جو کہ اقلیت میں ہو اس کو ہم کیسے برداشت کر لیں؟ یہ ان کے اپنے ارکان اسمبلی یہ بات کر رہے ہیں، میں اور آپ نہ بھی کریں تو یہ تبدیلی جو ہے وہ یقینی نظر یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوشش نہیں ہوگی، یقینی طور پر تبدیلی ہوگی۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی تو گورنر راج لگا دیا جائے میاں صاحب؟ نہیں دیکھیں کوئی غیر آئینی قدم نہ پہلے کبھی اٹھایا ہے، نہ اٹھانے کا تصور ہے، نہ ذہن میں ایسی کوئی سوچ ہے۔ ہاں، اگر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ میں کوئی یقینی طور پہ کہہ رہا ہوں، میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے، مگر میں جو دیکھ رہا ہوں چیزیں، اور ابھی جماعت کے لیول پہ نہ کوئی اس پہ ہوم ورک ہوا ہے۔ ہاں، جو نظر آ رہا ہے ہوم ورک پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کا، جو میں بات کر رہا ہوں مسلم لیگ کاف کے ارکان اسمبلی کے حوالے سے، وہ تو یقیناً نظر آ رہا ہے کہ کوئی چاہے نہ چاہے یہ کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف لندن سے اکٹھے پاکستان واپس آئیں گے؟ دیکھیں عادل، جہاں تک تعلق ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ آنے کا، یہ تو میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ اچھا، یہ تو فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے، میاں صاحب نے کرنا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ نواز شریف صاحب کو پاکستان دیکھیں گے۔ یہ پاکستانی قوم کی بھی خواہش ہے اور یہ نواز شریف کا اپنا بھی ارادہ ہے۔ اور جو لوگ کہتے تھے کہ اسحاق ڈار نہیں آ رہے، تو پھر آپ کو سمجھ جانا چاہیے اور نظر آ جانا چاہیے کہ اگر اسحاق ڈار پاکستان آ گئے ہیں تو نواز شریف کتنی دیر باہر رہ سکتے ہیں۔ یعنی صاحب واپس آنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، تو میاں صاحب کیا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب جو ہیں نومبر سے لیٹ نہیں ہوں گے، نومبر میں پاکستان میں ہوں گے؟ یہ آپ یقینی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپسی کا فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں۔ بہت سی ہرڈن کھڑی کی جاتی رہی ہیں، ورنہ وہ بہت پہلے آ چکے ہوتے۔ اور آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رکاوٹیں کھڑی کرنا اگر کوئی چاہے گا بھی تو وہ رکاوٹیں عوام جو ہیں وہ ہٹا کے نواز شریف کو پکار رہے ہیں، اور نواز شریف ہی جو حالات چل رہے ہیں اس سے نکالنے کی امید ہے قوم کے دلوں کی، کہ پچھلے کئی ادوار میں جب ملک معاشی طور پہ، جب ملک دفاعی طور پہ، جب روزگار کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، لاقانونیت کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ملک مشکل میں
ہوتا تھا تو نواز شریف پر اللہ کا بھی کرم ہوتا تھا, ان کی نیت بھی ٹھیک ہوتی تھی اور نواز شریف پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جانے میں کامیاب ہو جاتا تھا. تو اس لیے لوگوں کو ہوپ ہے کہ ماضی گواہ ہے نواز شریف کا. 2017 کا نواز شریف دیکھ لیں, اس کے دور کو آپ 99 کا دور نواز شریف کا دیکھ لیں, آپ 93 کا دور نواز شریف کا دیکھ لیں. تو اس لیے لوگوں کو ہوپ ہے, جو کہ ہم دعا گو ہیں کہ وہ ہوپ ٹوٹنی نہیں چاہیے. بہت شکریہ. موجود تھے ناظرین, وقت کے ساتھ ایک بریک کا, جس کے بعد FIA کے سابق DG بشیر میمن ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. FIA بشیر میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میمن صاحب بہت شکریہ. اب مقدمہ تو فائنلی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا درج ہو چکا ہے 11 لوگوں کے خلاف, ان میں عمران خان صاحب بھی شامل ہے. کتنا یہ سیریس معاملہ ہے, کیونکہ انہیں جو اظہار وجوہ کا نوٹس دیا گیا تھا اس میں ابھی بھی چند دن ہیں, ابھی بھی وہ اپنا جواب جمع کرا سکتے ہیں. کیا یہ عجلت میں تو درج نہیں ہو گیا یہ مقدمہ, یا آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور عمران خان کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں اس سے؟ میں نے چونکہ وہ زیادہ تفصیل دیکھا نہیں ہے, مقدمہ ہوا ہے لیکن ایک مقدمہ تو نہیں ہوگا. یہاں پر بہت زیادہ مقدمے ہوں گے, وہاں بہت زیادہ FIR کی رجسٹر ہوگی. جو فیک اکاؤنٹس ہیں جو وہ کہتے ہیں جی ہمارے ہے ہی نہیں, وہ تو سیدھے FIR بنتی ہیں. اور پھر ان میں سے جو ٹرانزیکشن ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری, سارے اکاؤنٹ 68 تو سارے کے سارے وہ ہو گئے, جعلی اکاؤنٹ ہو گئے. جعلی اکاؤنٹس کے ساتھ ٹرانزیکشن ہوا ہے, اس کا سسپیشن ٹرانزیکشن ہے. اور اس کے بعد جو باہر سے پیسے آئے ہیں وہاں پہ جو منی لانڈرنگ ہوئی ہے اس کا الگ سے ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ ایک آدھ مقدمے سے یہ کوئی میمن صاحب کیا ان کو ٹھیک ہے, کیا عمران خان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے ابھی ان کے پاس؟ یعنی تقریباً یہ ڈیٹ جو لکھی ہوئی ہے 6 نومبر کو ان کا ٹائم ہے اظہار وجوہ کا جو نوٹس ہے, اس سے پہلے کیا گورنمنٹ ان کو گرفتار کر سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں وائٹ کالر کرائم میں جو ہوتا ہے وہ اریسٹ تو ہوتی ہے لاسٹ آپشن. اریسٹ should always be the last option. Arrest should always be the last option. اور میں سمجھتا ہوں ایگزاسٹ کرنی چاہیے پوری انویسٹیگیشنز کو, فائنل کرنا چاہیے 100% اور میرٹ ہونی چاہیے, کسی کی کوئی وہ انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے اور پروفیشنل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. 1 2 ارسٹ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ارسٹ کرنا تو کسی کو بھی ظاہر ہے, FIR جب ہو جائے تو کرنی چاہیے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ارسٹ کا اتنا کوئی فرق پڑتا ہے وائٹ کالر کرائم پہ. تیسرا جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی وہ ہو جائے گا, میں سمجھتا ہوں کہ ارسٹ تو تبھی کرنا ہے نا جب اس کو اسپوائل کر سکے وہ انویسٹیگیشن کو یا ڈاکومنٹس کو ادھر ادھر کر سکے. وہ تو نہیں کر سکتا کوئی بھی. جیسے کو بینک کے ڈاکومنٹس ہیں اور اسٹیٹ بینک کے ڈاکومنٹس ہیں, بینکوں کے ڈاکومنٹس ہیں, اور ان کو تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہاں بے عزتی کا احساس ہونا چاہیے, یہ پتہ لگ گیا لوگوں کو. میں ویسے ہی عادل صاحب میں وہ نہیں بات کر رہا, میں تو کعبے میں بیٹھا ہوں اس وقت بھی جب آپ سے بات ہو رہی ہے اور عشاء کی اذان کا انتظار کر رہا ہوں. جی تو یہ تو آپ کے لڑکوں نے پکڑ لیا مجھے. ٹھیک, تو میمن صاحب ایک تو آپ بالکل اس وقت حرم میں موجود ہیں, بس آخری مجھے اگر آپ جواب دے سکتے ہیں, آپ نے ہمارے پہلے شو میں ایک بات کہی تھی جو ابراج گروپ والا معاملہ ہے کہ جو عارف نقوی کا الیکشن کمیشن میں بیان حلفی جمع کرایا گیا تھا وہ جھوٹا اور جعلی تھا اور یہ FIR کے متن میں بھی شامل ہے. تو یہ کتنا سیریس جو $21 لاکھ آئے تھے, کیا اس سے عمران خان کو زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے یہ جو FIR کا حصہ ہے؟ ابراج کے ساتھ جو بھی ٹرانزیکشن ہوئی ہے, ہو سکتا ہے لندن میں ہوئی ہو سکتا ہے ابراج کے ساتھ امریکہ میں بھی ابراج نے کیا ہو سکتا ہے. یہ انٹرنیشنل لیول کا عادل صاحب, آپ کو میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ فیک اکاؤنٹس کیسز کی نہیں, یہ منی لانڈرنگ کی ماں نہیں ہے, یہ پردانی ہے, پردادی ہے. میں نے سلیم صافی صاحب کو یہ بتایا تھا. وہ اس وقت حیرت کر کے, میں آپ کو بتاؤں اس سے بڑا کیس میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا منی لانڈرنگ کا اور پیسوں کو چھپانے کا مس یوز آف جو زکوٰۃ اور خیرات کی جو پیسے تھے ان کا مس یوز. اور ابراج کی ایک اور ٹرانزیکشن بھی آئی ہے جو کہ آئی ہے انصاف ٹرسٹ میں, اور انصاف ٹرسٹ سے وہ پیسے استعمال ہوئے PTI کے اس میں.
مطلب جو زکات خیرات کے پیسے تھے وہ اس میں استعمال ہو گئے. اور ابھی یہ تو انٹرنیشنل لیول پہ کیسز کو لیں گے اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہمارے یہ ملزمان ہوں گے. میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں. ٹھیک, یہ لکھ لیں میری بات اور یہ ریکارڈ کر لیں. لیکن میمن صاحب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ یہ پیور پلین پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. آپ ایف آئی اے کے ہیڈ رہے ہیں, ان کیسز کو بھی بڑی قریب سے آپ نے دیکھا ہوا بھی ہے اور جانتے بھی ہیں آپ بہت کچھ. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل لیول کے کیسز بنیں گے, یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا دعویٰ کتنی حد تک درست ہے؟ دیکھیں پالیٹکس کا تو اس سے تعلق انٹرنیشنل لیول پہ ایک چیز سچی آئی ہے, زکات خیرات کے نام سے اکٹھا کر کے آپ نے سیاسی ایکٹیویٹی میں استعمال کیا. دوسرا, یہاں پر آپ نے جو ہے وہ پیسوں کو مس یوز کیا, اپنے گھروں کے خرچے چلاتے رہے. تیسرا, مطلب سمپل بات ہے, لوگوں کی تباہی ہو گئی, بیچاروں کی لوگوں کی تباہی ہوگی جنہوں نے باہر پیسے اکٹھے کیے, چندہ دیا اس نے شوکت خان کے نام پہ. اور آئی ایم افریڈ, میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ وہ ظاہر ہے کوئی ایک اچھا انسٹیٹیوشن ہے جو کہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. تو مطلب آئی ایم افریڈ میں 3 مرتبہ افریڈ کا لفظ کیا کروں. میں آن اس میں وائس مطلب وہ جو اس میں میڈیا پہ نہیں کرنا چاہتا, میں آپ کو سامنے بیٹھ کے بتا سکتا ہوں. ٹھیک, آپ واٹ آئی ایم افریڈ. بشیر میمن صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ نے ان کو سنا وہ کیا ایم افریڈ. چلے ان باتوں کے جواب لینے کی کوشش کریں گے. علی محمد خان صاحب ہمیں بریک کے بعد جوائن کریں. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ. اب یہ ممنوعہ فنڈنگ کا جو معاملہ ہے وہ تو اب مقدمہ باقاعدہ طور پر درج ہو چکا ہے, اور یہ سوالات میں نے رکھے بھی کہ اظہار وجوہ کا جو نوٹس ہے اس کا جواب تو 6 نومبر تک خان صاحب کے پاس ٹائم ہے. تو گرفتاری تو obviously فی الحال آؤٹ آف کوشچن ہی لگ رہی ہے. لیکن کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ خان صاحب کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے آہستہ آہستہ؟ بہت شکریہ عادل صاحب. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بالکل کوشش تو حکومت کی طرف سے پوری ہے, اور ظاہر ہے کہ جب تک ٹائم کمپلیٹ نہیں ہوتا جواب دینے کا, لمٹ ٹچ نہیں ہوتی, تب تک تو گرفتاری وہ نہیں کر سکتے لیگلی. لیکن ان سے کوئی بعید نہیں ہے, اور اگر ان کا یہ شوق ہے تو کر کے دیکھ لیں. 2 دفعہ انہوں نے کوشش کی ہے, اور جس طرح پاکستان کے عوام نے باہر نکل کے اپنے ہر دل عزیز لیڈر کا دفاع کیا ہے, پورے ملک میں نکلے, تو ایک بار پھر کوشش کر کے رانا صاحب دیکھ لیں. ٹھیک, لیکن علی صاحب کیا آپ نہیں سمجھتے, آپ خود بھی بڑے اچھے کمپیٹنٹ لائر ہیں, ایسے الزامات کا جواب جو ہے وہ اس کا متعلقہ فورم جو ہے وہ عدالتیں ہی ہیں. تو خان صاحب اگر پورا ملک بھی ان کی, ظاہر بات ہے ان کی مقبولیت بڑی ہے, لیکن اگر پورا ملک بھی ان کے ساتھ لانگ مارچ میں یا جلسوں میں نکل آئے, اس چیز کا وہ جواب نہیں ہے. یہ عدالتوں میں ہی آپ کو عدالتوں کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا. جہاں تک عدالتوں میں پیش ہونے کا تعلق ہے اور عدالتوں میں کیس لڑنے کا تعلق ہے, تو ایکس وزیر اعظم عمران خان صاحب تو سپریم کورٹ, ہائی کورٹس اور سیشن کورٹس, میجسٹریٹ کورٹس, ہر جگہ خان صاحب اور ان کے وکلاء پیش ہو رہے ہیں. تو وہ تو ہم عدالتوں کی رسپیکٹ کرنا, ان کو عزت دینا, سب کچھ ہم جانتے بھی ہیں, ہم کر بھی رہے ہیں. لیکن عوام کے ذہنوں میں البتہ یہ سوال ضرور ہے کہ ایک شخص جو سپریم کورٹ سے صادق اور امین ڈکلیئر ہوا, وہ تو ہر جگہ اپنی صفائی دے رہا ہے, پیش ہو رہا ہے, جون سی عدالت ان کو بلاتی ہے. لیکن کچھ لوگ جن پہ اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں, یا تو ملک سے فرار ہیں میاں صاحب کی صورت میں, یا پھر وہ ایسا ماحول ہو جاتا ہے جب وہ آ جاتے ہیں ڈائریکٹلی وہ منسٹر کا اوتھ لے لیتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کی صورت میں. تو یہ سوالات تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا علی محمد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آج خان صاحب نے کچھ ایسا الزامات لگائے کہ کچھ ویڈیوز ان کی بنائی جا رہی ہیں اور اس سے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی. کیوں وہ ایسا سوچ رہے ہیں؟ کیا کچھ اطلاعات معلومات آپ کے پاس ہیں کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے اور کچھ ویڈیوز ریلیز کی جائیں گی؟ جی عادل صاحب دیکھیں, یہ اس طرح کی اطلاعات تو کافی دنوں سے آ رہی ہیں کہ ڈیپ ویڈیوز کے ذریعے خان صاحب کے خلاف کوئی نیا ڈرامہ بھی کیا جا سکتا ہے ان کو پریشرائز کرنے کے لیے. اور یہ بہرحال اس طرح کی ٹیکٹکس تو اس کا امکان اس کو رد تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے نہ بلیک میل ہوتے ہیں, نہ وہ
پریشرائز ہو سکتے ہیں. اگر انہوں نے ان کی ذاتی زندگی ذاتیات کو ٹچ کرنا ہے تو پہلے بھی بے شمار بار یہ کیا جا چکا ہے, ایک دفعہ پھر کوشش کر کے دیکھ لیں. ٹھیک. اچھا علی محمد خان صاحب, لانگ مارچ کا کیا فیصلہ ہوا؟ کیونکہ ایک ہفتہ بھی گزر گیا, پھر دوسرے ہفتے کا کیا گیا, اب ابھی تک کوئی ڈیٹ سامنے نہیں آ رہی. کل اعظم سواتی صاحب نے ہمارے یہ پروگرام میں کہا, کل ان کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور خان صاحب نے ان کو کہا کہ اب تھوڑا سا انتظار کریں. تو یہ انتظار کس لیے کرایا جا رہا ہے؟ کیا تیاری پوری نہیں ہے یا کچھ اور معاملہ ہے؟ نہیں, ایک تو یہ جو 16 اکتوبر کو 8 قومی حلقوں میں جو الیکشن جو ہے اناؤنس ہوا, اس میں ایک تو خیر رہ گیا آج فورم کا, لیکن باقی 7 جس میں میرا مردان کا علاقہ بھی ہے, ایک تو یہ الیکشن اس میں 3 صوبائی حلقوں کے بھی ہیں. تو ایک تو 16 اکتوبر تک ہی الیکشن ہو جانے, پھر 23 کو پھر کچھ اور الیکشن ہونے ہیں. تو مے بی کہ اکتوبر کے لاسٹ ویک تک بات چلی جائے, لیکن میں کوئی ڈیٹ نہیں دے سکتا کیونکہ میرے پاس خود اس کی انفارمیشن اس وقت نہیں ہے زیادہ. اور عمران خان صاحب نے اس بار اس چیز کو کافی سیکرٹ بھی رکھا ہے, زیادہ چیزیں انہوں نے شیئر نہیں کی. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا جس طرح آڈیو لیکس ہوئی ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. اس ملک میں عجیب ہی سسٹم چل پڑا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس تک اب سیف نہیں رہا. تو ظاہر ہے اس حالت میں خان صاحب اگر سیکریسی رکھ رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ تحریک اور مارچ کی بہتری کے لیے ہے. ٹھیک. علی صاحب مجھے بتائیے گا کہ جو سوات میں آج بہت بڑا مظاہرہ ہوا شدت پسندی کے خلاف, تو وہاں کے لوگوں کا ایک گلہ یہ ہے کہ جو وہاں کے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, وہ ایون داد رسی تک نہیں کر رہے. ہم نے دیکھا مراد سعید صاحب نے ایک پریس کانفرنس اور وہ کی, لیکن آج سٹیج پر بھی جو تحصیل میئر ہیں, سٹی میئر ہیں, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, وہ گئے تو انہیں تقریر بھی مطلب لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ سٹیج سے نیچے اتریں. تو کیا وجہ ہے, لوگوں کا یہ گلہ کیوں ہے؟ کیا الیکٹڈ ایم این ایز ایم پی ایز نہیں جا رہے وہاں پر؟ ان کو تو اپنے لوگوں کے درمیان ہونا چاہیے تھا اس وقت. نہیں, ہمارے وہاں جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں, فضل حکیم خان وہاں ہمارے ڈیڈیکٹ چیئرمین ہیں, ایم پی صاحب ہیں جن کا مینلی وہ علاقہ بنتا ہے, اور مراد سعید صاحب وہ کل وہاں تھے. وزیر اعلیٰ صاحب ظاہر ہے وزیر اعلیٰ ہیں, ان کی رسپانسبلٹی سب سے زیادہ ہے, تو وہ بھی ہر وقت رابطے میں ہیں. لیکن دیکھیں, عوام کا ایک غم و غصہ فطری چیز ہے, کیونکہ کل جو عمل ہوا ہے وہ بڑا غلط ہے. بچوں پہ جو اٹیک ہوا ہے, خاص کر جو ان کے, یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے. تو لوگوں کا غم و غصہ تو بڑا فطری ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو اکنالج کرنا چاہیے, ہمیں اس کا احساس بھی ہے. اور انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ حالات کبھی بھی اس طرح نہیں ہوں گے جس طرح ماضی میں سوات میں تھے. اس طرح کے کوششیں دہشت گرد امن کے دشمن کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے دفاع کے ادارے اور ہماری پولیس, ہماری صوبائی حکومت چوکس ہے انشاءاللہ. اور اس میں ہمیں یہ بھی توقع ہے کہ مرکزی حکومت بھی اس میں صوبائی حکومت سے کم از کم اس معاملے پہ بھرپور تعاون ہمیں امید ہے کہ وہ کریں گے, کیونکہ امن و امان ایک ایسا ایشو ہے جو سیاست سے بالا تر ہونا چاہیے. ٹھیک. اچھا علی صاحب, کل صدر مملکت کا انٹرویو آپ نے دیکھا ہوگا, جو امریکی سازش کے پر انہوں نے جواب دیا کہ جی وہ قائل نہیں ہیں کہ کوئی سازش ہوئی, لیکن تحقیقات اس کی پھر بھی ہونی چاہیے, کچھ تحفظات ہیں. تو اب تو مطلب لٹرلی یہ صدر مملکت بھی کنونس نہیں ہے کہ سازش ہوئی. تو یہ پھر آپ کا بیانیہ تو تقریباً وہ 20 چوراہے میں پھوڑنے والا حساب ہو گیا. صدر صاحب کا انٹرویو میں نے پورا تو نہیں سنا, کیونکہ میں اپنے حلقے میں الیکشن میں زیادہ مصروف ہوں جی, لیکن کچھ اس کا حصہ البتہ میں نے سنا ہے. یہ جو جس حصے کی آپ بات کر رہے ہیں, اب مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے صدر مملکت جو بہت ذمہ دار آدمی ہیں, ہمارے پارٹی کے پرانے کارکن ہیں, اور ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہمارا صدر آج ایک الیکٹڈ پارلیمنٹیرین بھی ہے, کیونکہ وہ 2 دفعہ اپنی سیٹ جیت کے آئے ہیں. تو وہ سیاسی آدمی بھی ہیں, معاملات کی نزاکت کو بھی سمجھتے ہیں. تو ہو سکتا ہے ان کی بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا جائے تو مروڑ سے بھی بات پیش کی جا سکتی ہے, کیونکہ بہرحال وہ حالات سے واقف ہیں. اور یہ تو اب ایک ازر من الشمس ہے, ایک حقیقت ہے جو اب آج کی امپورٹڈ حکومت بھی مانتی ہے. پہلے تو اس بات سے ہی فراری تھے کہ کوئی مراسلہ بھی ہے, آج تو وہ خود اس کو مانتے ہیں کہ مراسلہ ہے. اور جب یہ آڈیو لیکس آئیں جناب عمران خان صاحب کی, جو نہیں آنی چاہیے تھی, لیکن وہ اس سے عمران خان صاحب کی ونڈیکیشن ہو گئی کہ جب وہ پرائیویٹ میں اعظم خان صاحب کو عمران خان صاحب نے یہ بات کی اگر پرائم منسٹر کہ ہے تو یہ سازش ہی, تو اس سے تو کلیئر ہو گیا کہ اندر بھی عمران خان صاحب اپنے پرائیویٹ سیکٹری کو یہی کہہ رہے ہیں. حالانکہ اس پہ ٹرانسکرپٹ جو چلایا جو بھی ہیکر ہے یا آپ کے ماؤس سے, اس میں کیا تھا, اس میں اوپر یہ لکھا آ رہا تھا کہ اس کو سازش بنا لیتے ہیں, جبکہ اندر سے خان صاحب کی بات کیا تھی کہ ہے تو یہ سازش ہی. اتنی
جو ہے وہ واضح طور پہ بات سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے عوام کے سامنے اگر سازش کی بات کی ہے تو پرائیویٹلی ان کو کیا پتا تھا وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں؟ ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تو اپنے پرائیویٹ سیکٹری سے وہی بات کر رہے ہیں جو عوام میں عمران خان صاحب نے بات کی ہے. تو وہ تو ایک طرح سے عمران خان صاحب کا بیانیہ سچا ثابت ہو گیا ہے. ٹھیک چلیں علی محمد خان صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت چاہیے جس کے بعد سوات میں اٹھنے والی جو ایک شدت پسندی کی لہر ہے ایک دفعہ پھر اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. عزیز خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں خصوصاً سوات میں بدامنی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور کالعدم ٹی ٹی پی کی واپسی کی خبروں اور دہشت گردی کے واقعات کے بعد سیکیورٹی سے متعلق خدشات بھی بڑھے ہیں. گزشتہ روز سوات کے علاقے گلی باغ میں سکول وین پر فائرنگ اور اس کے نتیجے میں ڈرائیور کی شہادت اور بچوں کے زخمی ہونے کے واقعے نے صورتحال کو مزید سنگین کر دیا اور اہلیان سوات جو گزشتہ کئی روز سے شدت پسندی اور بدامنی کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے اب ان کا صبر مکمل جواب دے چکا ہے. سکول وین کے افسوسناک واقعے کے خلاف سوات کی عوام نے 30 گھنٹے تک دھرنا دیا اور ساتھ ہی آج ہزاروں کی تعداد میں اہلیان سوات نے دہشت گردی کے خلاف تاریخی احتجاج ریکارڈ کروایا. نشاط چوک پر ہونے والے احتجاج میں مظاہرین نے 3 بڑے مطالبات حکومت کے سامنے رکھے جن میں بائی پاس روڈ پر باپ بیٹے کے قتل کی شفاف انکوائری اور واقعے کا مقدمہ درج کیا جانا. دوسرا مطالبہ سکول وین پر حملے میں ملوث افراد کی گرفتاری اور تیسرا اہم مطالبہ سوات میں امن کی بحالی کا تھا. احتجاج کے منتظمین نے مطالبات ایک ہفتے کے اندر پورے نہ ہونے کی صورت میں اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ اور دھرنے کا الٹیمیٹم بھی دے دیا ہے. مظاہرے کو سوشل میڈیا پر خاص کوریج مل رہی ہے اور اس مظاہرے کے حوالے سے یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ آج سے پہلے کبھی اتنا بڑا احتجاج سوات میں نہیں دیکھا گیا. اس مظاہرے میں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں بشمول عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر ایمل ولی خان، جماعت اسلامی کے سینئر رہنما سینیٹر مشتاق احمد خان، منظور پشتین اور سول سوسائٹی کے رہنماؤں نے شرکت کی. اسی احتجاج میں تحریک انصاف سوات سٹی کے ناظم شاہد علی کو ناراض مظاہرین نے تقریر کرنے سے روکتے ہوئے انہیں سٹیج سے اترنے کے نعرے بھی لگائے. اس صورتحال پر بات کریں گے. سینیٹر مشتاق احمد خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہونے والے اس مظاہرے میں خود شریک تھے. مشتاق احمد خان صاحب ایک تو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا، لوگوں میں کیوں اتنا غم و غصہ ہے کہ ایون تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹیرین ہیں یہ ایک ان کا گلہ ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہے، لیکن جو اس مظاہرے میں تھے بھی انہیں ایون تقریر بھی نہیں کرنے دی گئی. یہ کیا آپ نے کیا دیکھا اور کیا احساسات ہیں آپ کے اب چونکہ آپ سوات سے ہو کے آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. آج سوات میں نے زبردست قسم کا اتحاد و اتفاق دیکھا. جی آپ نے کہا ہزاروں لاکھوں لوگ تھے، تاحت نگاہ ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے اور پورے اتفاق سے سوات کے لوگ نکلے تھے. امن اس سے نکلے تھے کہ ہمیں امن چاہیے، ہمیں چادر اور چار دیواری کا تحفظ چاہیے، ہماری زندگی کا امن چاہیے، ہماری آزادی کا تحفظ چاہیے. یہ ہم دہشت گردی کو مسترد کرتے ہیں، دہشت گردی کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کے لیے نکلے تھے. تو میں سوات کے عوام کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جس جرأت، جس بہادری، جس اتحاد و اتفاق سے وہ اپنی سرزمین، اپنے حقوق، اپنے امن اور اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں، وہ قابل تقلید ہے. ٹھیک. سینیٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ عوام کو تحفظ دینا جو ہے وہ ظاہری بات ہے صوبائی حکومت کا اپنا کردار ہے، وفاقی حکومت کا اپنا کردار ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو وہاں کی صوبائی حکومت ہے، دیکھیں ہم نے دیکھا کہ 2008 سے 13 تک 13 کے بعد بھی کافی دہشت گردی، اے پی ایس جیسے واقعات ہوئے، لیکن اس وقت کی ایٹ لیسٹ جو حکومت تھی، بشیر بلور صاحب جیسے لوگ تھے، میاں افتخار تھے، جماعت اسلامی کا اس میں اہم کردار رہا ہے. دیکھا کہ وہ عوام کے درمیان موجود تھے، فرنٹ فٹ پر وہ مزاحمت بھی کر رہے تھے اور ایفرٹس بھی اپنی کر رہے تھے. اس وقت یہ جو گلہ ہے تحریک انصاف سے، یہ کتنی حد تک جائز ہے سوات کے عوام کو؟ دیکھیں تحریک انصاف کی حکومت تو نظر نہیں آ رہی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ذاتی حفاظت پر صوبائی وزارت داخلہ کے مطابق 311 پولیس سپاہی مامور ہیں اور 1,11,00,000 روپے ان کا ماہانہ خرچہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صوبائی وزارت داخلہ صوبائی اسمبلی کے اندر جو اعداد شمار دیے ہیں اس کے مطابق جی. تو انہوں نے تو خود پولیس کے حصار میں پشاور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے اپنے گھر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر مسلح دستے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے سوات کے عوام کو بغیر مددگار چھوڑا ہے. آپ دیکھیں نا، کل ایک فیک انکاؤنٹر میں باپ بیٹا قتل ہو گئے ہیں، اس کی کم از کم جوڈیشل انکوائری کا حکم تو دیں. بچے جو اسکول کے وین ہیں اس کے اوپر حملہ ہوا،
नन्हे मुन्ने बच्चे, वो जख्मी है, कम से कम उसके साथ इज़हार तज़ियत तो करें, कम से कम अपने एमपीएस और नुमाइंदे को तो वहां भेजे। मैंने आज यही कहा कि अगर वो स्वात के लोगों को अमन नहीं दे सकते, अगर उनके पास इख्तियार नहीं है, तो कम से कम यहाँ आकर स्वात के अवाम के साथ खड़े तो हो जाए कि जो स्वात के अवाम पर गुजरेगी, जो स्वात की मिट्टी पर गुजरेगी, कम से कम मैं उसके साथ हूँ। तो वो स्वात के अवाम को पीटीआई ने, सूबाई हुकूमत ने, वजीर आला महमूद खान ने बिल्कुल तबाह बढ़ाया है, बल्कि दहशतगर्दों के हवाले किया है, दहशतगर्दी के हवाले किया है। ये सेनेटर साहब मुझे ये बताइएगा, आप चूंकि आज स्वात में मौजूद थे, लाखों लोग आप बता रहे हैं मुजाहरे में शरीक थे, आपसे इंटरेक्शन भी हुआ होगा, क्या किसी ने आपसे ये सवाल किया कि तहरीक इंसाफ तो जारी है, इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करने, तब्दीली और हकीकी आज़ादी के नारे भी लग रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारे जो मामलात हैं हमें तो कम से कम, क्या ये सवाल वहां पर लोग कर रहे हैं? क्योंकि स्वात एक ऐसा जिला है जो कि पीटीआई ने लिटरली क्लीन स्वीप किया था 2018 के इंतखाबात में, काफी मकबूल थे वहां पर इमरान खान साहब। देखिए, सिर्फ स्वात नहीं, पूरे मलाकन डिवीजन में लोग पीटीआई से और पूरे कबाई अजला में लोग पीटीआई से यही सवाल कर रहे हैं कि हमारे लोग सैलाब से मुतासर बेसर सामानी की कैफियत में पड़े हैं, हम दहशतगर्दों के हवाले हैं, हमारे बच्चे कत्ल हो रहे हैं, हमारे बड़े कत्ल हो रहे हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, हमारी आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, और ये लोग लॉन्ग मार्च वो खेल रहे हैं। अवाम को इससे कोई सरोकार नहीं है, अवाम को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अवाम के अंदर एक गैज़ व गज़ब है पीटीआई के खिलाफ और पीटीआई की सूबाई हुकूमत के खिलाफ और वज़रा के खिलाफ, और इसकी सबसे बड़ी सबूत यह है कि आज इनकी लीडरशिप को तकरीर नहीं करने दी, आज खुद इनके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि अपने किसी वजीर को, किसी मशीर को, किसी एमपी और एमएनए को बेचकर कम से कम अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर सकें। तो मैं समझता हूँ अवाम जो है इनसे सख्त नाराज है, नाला है, और अवाम के अंदर एक एंगर और गुस्सा है इनके खिलाफ। ठीक, सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाजत दीजिए।